हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नॉवल जिसमें लड़की की ज़बरदस्ती ज़ावियार हसन से शादी कर दी जाती है। लेकिन क्या वो लंदन की पढ़ी लिखी लंदन के माहौल में रहने वाली लड़की ज़ावियार हसन से निबाह कर पाएगी? जानने के लिए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। मेरा कुर्ता किसने जलाया? ज़ावियार की ऊंची आवाज़ पर उसकी बहनों ने डरते डरते कोने में छुपती अपनी भाभी को देखा। उनकी निगाहों की सिमत देखा तो उस बेवकूफ लड़की को कांपता देख ज़ावियार ने लब भींचे। वो उसकी मनकूहा जो लंदन से लौटी थी और ज़ावियार की माँ को उसे घरेलू काम सिखाने का शौक चढ़ा हुआ था। किस अक्लमंद ने तुम्हें मशवरा दिया था काम करने का, जब कुछ आता नहीं तो? वो उसके सर पर धाड़ा तो वो डर कर चेहरा हाथों में छुपा गई। ज़ावियार की निगाह उसके जले हुए हाथ पर पड़ी तो गुस्सा कहीं गायब हुआ था। ये कैसे हुआ? माथे पर बल डाले फिक्र से उसका हाथ थामता। थैंक यू सो मच जॉर्ज, तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे कभी नहीं भूलेगा। वो भूलपन से मुस्कुराई और हाथों में पकड़े उस बेजान टेडी बियर को देखा जो मुंह फुलाए नाराज था। यूं तो जॉर्ज उसे सैकड़ों गिफ्ट्स दे चुका था, मगर ये वाला कुछ ज्यादा ही अनोखा था। क्रिस्टल का ये टेडी बियर बटन दबाते ही मुंह बसोर कर एक अंग्रेजी गाना गाता था जो उसका पसंदीदा था। ये टेडी बियर खास ऑर्डर पर जॉर्ज ने समायरा के लिए बनवाया था, क्योंकि वो जानता था कि ये अल्हड़ दोशीजा उसे कितना पसंद करती थी। उसके बेडरूम में भी कपास और ऊन से बने कई ऐसे नमूने बेड पर सजे रहते थे जिन्हें वो अपने बाजुओं में दबोच कर सोया करती थी। और तुम्हारी हर मामले में सॉरी और थैंक्स की आदत मैं भी नहीं भुला पाऊंगा यार। हम दोस्त हैं और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वो नाराजी से गोया हुआ तो वो हंसती। अच्छा भाई सॉरी, नाराज मत हो। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, जैसे उस जान से प्यारे दोस्त का रोहांसा होना उसे अजियत दे रहा हो। फिर वही बात। वो बेसाख्तगी से कहकर सर झटक गया और वो ओह के अंदाज में होठों पर हाथ रखती चौंकी और फिर कहकहा लगा गई। जॉर्ज भी हंस दिया। आज तो वो बात बे बात उसके लब मुस्कुरा रहे थे कि उसकी कलेक्शन में एक और टेडी बियर का इजाफा हुआ था। जॉर्ज उसे हमेशा गिफ्ट देता था और समायरा को गिफ्ट लेना बेहद पसंद था। ताहम जॉर्ज उससे महज अपनी सालगिरह के मौका के अलावा कभी कोई गिफ्ट नहीं लेता था। वो कहता था कि उसे अच्छा नहीं लगता अपनी दोस्त की जेब हल्की करवाना, और उसकी ये बात समायरा को बुरी लगती तो वो पेशानी पर बल डाल लेती। जब अगली बार जॉर्ज का गिफ्ट लेने से इनकार करती तो वो उसे जबरदस्ती थमा देता। वो अपनी बातों पर मिसर रहती और जॉर्ज उससे नाराज हो जाता। यूं वो जज्बाती तौर पर उसे ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लिया करता था, और वो सदा की भोली लड़की उसकी चाल न समझ पाती। वो मुसलमान लड़की जो लंदन के आज़ाद माहौल में पलकर जवान हुई थी, उसमें ढूंढने से भी कोई गलत आदत नहीं मिलती थी। वो खूबसूरत, बाहया और सादा थी। लंदन जैसे शहर में ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन था। वो नायाब थी, बस अपने ही नाम की एक। तभी तो जॉर्ज का दिल उस पर आया था। वो आंखों में धनक रंग लिए उसे देखने में मसरूफ था। लबों पर हल्का सा तबस्सुम था जब एमी उस जानिब आ निकली। जॉर्ज की आंखों में समायरा के लिए पसंदीदगी देखते उसका दिल हमेशा की तरह आज भी छनाके से टूटकर किरचियों में बट गया था। वो इस उफ्ताद पर आंसू पीती उन दोनों के करीब आई। किस बात पर इतने दांत निकाले जा रहे हैं? उसने यकदम ही आकर कहा तो दोनों के फैले लब सिमट गए। देखो एमी, जॉर्ज ने मुझे ये गिफ्ट किया है। एमी ने मिकानकी से अंदाज से उस टेडी बियर ले लिया। बहुत प्यारा है। उसने बटन दबाकर चेक किया तो गाना गाते टेडी बियर को ठीक से देख न सकी। आंखों पर धुंध का पर्दा पड़ गया। तुम पाकिस्तान कब जा रही हो? वो सर झुकाए ही बोली कि कहीं चेहरा ऊपर करते ही आंसू उसके रुखसार पर बहते उस राज से पर्दा न उठा लें जो वो आज तक दीवारों से भी छुपाती आई थी। कल जाना है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाबा कहते हैं कि हमारा गांव इतना खूबसूरत है कि अगर कोई एक बार चला जाए तो वहां से वापस आने का उसका दिल नहीं मानता। वो पुरजोश होकर बोली। अल्लाह करे ऐसा ही हो, एमी ने दिल में सोचा। जॉर्ज यकदम संजीदा हुआ। क्या मतलब? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम वापस नहीं आओगी? दबा दबा गुस्सा जाहिर करता बोला तो एमी उसे देखकर रह गई। आऊंगी, वापस आना है और आगे एडमिशन लेना है। तुम दोनों यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेना, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूंगी। उसने हिदायत दी तो एमी का दिल कुरला उठा। उसे न जाने कब तक समायरा और जॉर्ज एक साथ बर्दाश्त करने थे। वो उन दोनों को इकट्ठे देखकर झुलस जाती थी। सांस रुकता था उनके आपस में गुफ्तगू करने से। वो कहना चाहती थी कि उसे उन दोनों का मिलना मिलाना पसंद नहीं,
لیکن جارج کی وارفتگی اس کی زبان کھینچ لیتی تھی۔ اس کے دل نے دھاڑے مارنی شروع کی تو وہ یکلخت سمائرہ کے گلے لگ گئی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی سیم۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر رو پڑی۔ میں بھی۔ سمائرہ نے اسے بھینچ لیا۔ جارج کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، مگر وہ ان دونوں لڑکیوں کے سامنے اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ایمی جب اس سے الگ ہوئی تو اس کا منہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ سمائرہ نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ دامن بچا کر نکل گئی۔ اگر یہاں کھڑی رہتی تو باغی دل سب کچھ اگل دیتا، اور وہ جارج کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایمی اور جارج دونوں کزنز تھے اور آج کل ایک ہی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ امتحانات سے فراغت حاصل کرتے ہی وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہاں تھے۔ ان دونوں میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں بچپن سے ساتھ تھے۔ در حقیقت ایمی کو اس کی ماں اپنی بہن کو سونپ کر خود اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، اس لیے جارج کی ماں کیتھرین نے ایمی کو پالا تھا۔ یوں وہ بچپن سے ہی جارج کے قریب تھی، لیکن جب سے وہ کالج گئے تھے اور وہاں جارج سمائرہ سے ملا تھا، تب سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اب ایمی اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کی جگہ سمائرہ نے لے لی تھی، یا پھر یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ جارج کو سمائرہ سے محبت ہو چلی تھی۔ اس لیے اس نے ایمی اور اس کی دوستی کو کہیں پسے پشت ڈال دیا تھا۔ تبھی وہ جلتی کڑتی رہتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں جارج کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی اور کے بارے میں سوچتی تھی۔ اسے جارج پسند تھا اور وہ اسی کو اپنا ہمسفر بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن سمائرہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ دعا کر رہی تھی کہ سمائرہ پاکستان جب اپنے گاؤں جائے تو وہیں کی ہو کر رہ جائے، کبھی واپس نہ آئے جارج کی زندگی میں۔ سمائرہ ان سب باتوں سے ناواقف تھی، اور جارج کی پسندیدگی کا تو اسے سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ وہ بس اپنی جگر جگر کرتی آنکھوں سے چہرے پر سادگی سجائے اس کے اندر ایک سچا اور اچھا دوست تلاش کر رہی تھی، جو کم ہی عرصے میں اسے مل گیا تھا۔ حقیقتاً وہ شروع سے کمگو اور تنہائی پسند تھی، نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کا دل لندن کی فضاؤں میں سوگوار سا رہتا تھا۔ وہ الگ تھلگ رہنا چاہتی تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ اس کا نکاح اپنے چچا زاد کزن زاویار حسن سے بہت چھوٹی عمر میں ہوا تھا۔ وہ 5 سال کی تھی اور اسے یاد بھی نہ تھا کہ کبھی اس کا نکاح ہوا تھا، اور نہ ہی اس بارے میں اس کی ماں زویا بیگم نے اسے کبھی کچھ بتایا، کیونکہ وہ بیٹی کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر علی صاحب سے تو اس نے یہی کہا تھا، نیت چاہے کچھ اور تھی۔ زویا بیگم نے اپنے تئیں سمائرہ کو بدلنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ نہ بدل سکی۔ وہ اسے اپنی طرح ضدی اور خود سر بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سمائرہ کبھی زاویار کی نہ ہو سکے۔ وہ اسے چھوڑ کر ان کے اپنے خاندان کی ویل سیٹلڈ اور امیر مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، جن کے پاس حسن کے ساتھ ساتھ دولت بھی وافر مقدار میں موجود ہو۔ زاویار حسن یقیناً گاؤں کا جاہل اور اجڑ مرد تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہیں کر سکتی تھی۔ بھلا ان کا کوئی جوڑ تھا، ایک چاند تھا تو دوسرا چاند گرہن۔ مگر سمائرہ فطرتاً اپنے باپ پر پڑی تھی، اس نے نہ بدلنا تھا نہ بدلی۔ وہی بھولی، معصوم اور باحیا سی سمائرہ، جو بالکل علی صاحب کا پرتو تھی اور ان کی باتوں کو بھیدڑک مان لیتی تھی۔ انہوں نے لاکھ کوششوں کے بعد اس کا لباس تو تبدیل کر دیا تھا، مگر سمائرہ کا دل ویسا ہی رہا، پاک صاف اور خوبصورت۔ علی صاحب کو برسوں بعد بڑے بھائی حسن صاحب کا گاؤں سے فون آیا تھا، اور انہوں نے صاف لفظوں میں اپنی امانت طلب کی تھی۔ وہ سمائرہ کو اپنے زاویار کے پہلو میں دیکھنا چاہتے تھے۔ علی صاحب نے خاموشی سے ان کی فرمائش سنی اور پھر انہیں اس بات میں جواب دے کر گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم انہوں نے اپنی بیوی زویا کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ کئی سال ہو گئے ہیں گاؤں دیکھے، اب اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا من کرتا ہے، تو کیوں نہ سمائرہ کی چھٹیوں میں اس بار پاکستان کا چکر لگا آئیں۔ زویا بیگم کو وہاں سے ماحول سے سخت نفرت تھی، جبھی انہوں نے علی صاحب کو پاکستان نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ یہاں کاروبار کی غرض سے آئے تھے، لیکن زویا جیسی تیز ترار عورت نے انہیں اپنے حسن کے جلووں میں پھانس لیا تھا۔ انہوں نے شادی تو کر لی، لیکن بعد ازاں بہت پچھتائے۔ جب زویا کا مزاج ان پر کھلا تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا خیال آیا، لیکن پھر اللہ نے ان کی گود میں سمائرہ ڈال دی اور وہ بیٹی کی خاطر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ بیٹی پر ماں کی صحبت کا اثر نہ ہو، اس لیے وہ سمائرہ کو خوب کھلاتے اور اپنا بیشتر وقت اس کے ساتھ گزارتے، اور پھر اللہ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ وہ عادتاً اور مزاجاً ان پر چلی گئی۔ انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ ان کے رنگ میں رنگتی مشرقی حسن کی ملکہ وراثت میں ان سے تمام مزاج مستعار لائی تھی۔ زویا بیگم کو شک تو ہوا، لیکن اس بار وہ شوہر کو انکار نہیں کر سکی، اور وہ تینوں پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔
سمائرہ کے جاتے ہی جارج کے دل سے ہوک نکلی، جو کچھ عرصہ کے لیے ایمی کے دل میں ٹھنڈک بن کر اتر گئی۔ سمائرہ دوسری بار پاکستان آئی تھی۔ پہلی بار تب آئی تھی جب 5 سال کی تھی اور اس کا نکاح زاویار سے کیا گیا تھا۔ اتنے سال بعد یہاں آنا اسے عجیب سی خوشی سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے کزنز اور تائی تایا سے ملنا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ پر انہیں تایا جان حسن صاحب اور ان کا اکلوتا بیٹا زاویار حسن ریسیو کرنے آئے تھے۔ وہ بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے تایا جان کی طرف بڑھی تھی، لیکن ان کے بیٹے کی سلگتی آنکھیں دیکھ کر دل ڈول گیا تھا۔ زاویار حسن ایک وجیحہ مرد تھا، گندمی رنگت پر تیکھے نقوش، خشخشی داڑھی اور ستواں ناک۔ بلا شبہ وہ جاذب نظر تھا، لیکن سمائرہ اس کی خوبرو شخصیت سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی کھا جانے والی نظریں دیکھ رہی تھی، جو اسے اندر تک کھنگال رہی تھی۔ وہ اس وقت چست سی گرے جینز پر ریڈ لیڈیز شرٹ پہنے ہوئے تھی، جس کے بازو غائب تھی اور گداز دودھیا سفید جلد ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لندن سے آئی تھی تو ظاہر ہے اپنی ماں کی طرح کپڑے پہنتی تھی، جبکہ اس گاؤں میں لڑکیاں 10 گز لمبے دوپٹے پہننے کی عادی تھی۔ اور اس بے حیائی کی مرتکب ہوئی اس کزن کو دیکھ کر زاویار کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا لباس اسے غیرت کے دورے پڑوا رہا تھا۔ البتہ وہ سر جھٹک کر علی صاحب کے گلے لگا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا، جبکہ زویا بیگم نے ناک بھون چڑھا کر جیتے رہو کہتے اوپری دل سے دعا دی۔ لہٰذا وہ ایک بار پھر سرد نگاہوں سے اپنی منکوہا کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ تمام راستے وہ بالکل خاموش تھا۔ شاندار جیپ میں ان تینوں کو لیے وہ گاؤں کے راستے پر رواں دواں تھا۔ چونکہ 4 گھنٹے کی مسافت تھی، اس لیے راستے میں رک کر ایک ہوٹل سے انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ سمائرہ نے چند نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ ایسے دیسی کھانے کھانے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے برعکس علی صاحب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تھا کہ برسوں بعد وطن کا ذائقہ چکھنے کو ملا تھا۔ پھر وہ سب گاڑی میں بیٹھتے گاؤں کی طرف رکھتے سفر باندھ گئے۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھتی رہی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی پرتپش آنکھوں سے تو اسے خوف آ رہا تھا، جس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ دیکھنے والا پتھر ہو جاتا تھا۔ گھر پہنچے تو لمبے چوڑے صحن میں تخت پوش پر بیٹھی معمر سی تائی جان نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور سمائرہ کے ٹماٹر جیسے گالوں پر چٹاچٹ بوسے دے ڈالے۔ سمائرہ تو ان کی محبت پر نثار ہی ہو گئی، اور پھر چچا زاد بہنوں نے اسے گلے لگایا اور اشتیاق سے اپنے نام بتائے۔ وہ اقصیٰ اور صدف تھیں، زاویار کی چھوٹی بہنیں۔ اقصیٰ بڑی تھی اور صدف چھوٹی۔ ان دونوں نے سمائرہ کو جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا، اور وہ حیرت زدہ تھی کہ اتنے میٹھے اور پیارے لوگوں میں وہ ایک سڑا ہوا کریلا تھا تو کیوں؟ تم نے کیا سوچا ہے علی؟ فراغت ملتے ہی اگلے روز حسن صاحب نے وہ بات کی جس کے لیے انہیں لندن سے بلوایا گیا تھا۔ سوچنا کیا ہے بھائی، آپ ہی کی بیٹی ہے، جو چاہیں کریں۔ انہوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا دونوں کا، اب محض رخصتی کی رسم کرنی باقی تھی۔ سمائرہ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے احتیاطاً پوچھا کہ وہ جانتے تھے لندن جیسے ماحول میں پلنے والی بیٹی کے لیے یہ رشتہ قبول کرنا مشکل تھا۔ نہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ بس بسم اللہ کریں۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی جمعے کا رخصتی طے ہے۔ وہ خوشی سے بولے، جیسے آپ کی مرضی۔ علی صاحب نے سر تسلیمی خم کیا تو حسن صاحب کے چہرے پر طمانینت چھا گئی۔ وہ مسکرا اٹھے، جبکہ ان دونوں بھائیوں کو تنہائی میں راز و نیاز کرتے دیکھ کر زویا بیگم کا ماتھا ٹھنکا تو انہوں نے اندر آنا چاہا، لیکن یہ باتیں سن کر قدم دروازے میں ہی جم گئے۔ پھر یکدم کسی خیال کے تحت وہ واپس مڑی اور سمائرہ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ وہ جلد از جلد بیٹی کو سمجھا کر اس کا دل اس رشتے کے لیے میلا کرنا چاہتی تھی۔ سمائرہ، میری بچی۔ سمائرہ آئی تو انہوں نے ڈرامے کی پہلی قسط شروع کی۔ وہ اس کے نازک گالوں کو چھوتی آنسو بہانے لگی اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ وہ حق دکسی ماں کو دیکھے لگی، جن کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ وہ ہچکیاں لیتی بولی، کیا ہوا ہے ماما؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ازحد پریشان ہو گئی۔ بیٹا، تمہارے بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس انکشاف پر وہ بھگ سے اڑ گئی۔ اسی گاؤں میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تمہیں دھوکے سے یہاں لائے ہیں میری بچی۔ وہ اپنے اس ذہنی مریض بھتیجے کے ساتھ تمہیں جوڑنا چاہتے ہیں، جو ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہے۔ سمائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یعنی وہ خوبرو شخص ذہنی مریض تھا؟ ہاں، تبھی تو اس کا رویہ سب سے مختلف تھا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر بابا اس کی شادی کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی،
آگے بہت کچھ کرنا تھا اسے، پھر یہ نیا رشتہ، اور وہ بھی اس کی مرضی جانے بغیر۔ اسے علی صاحب سے ایسی توقع نہیں تھی۔ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے معلوم تھا کہ وہ مشرقی اور روایتی مرد تھے، لیکن بہرحال وہ ہر کام میں اس کی مرضی شامل ضرور کرتے تھے۔ تو پھر اتنا بڑا فیصلہ لینے سے قبل وہ اس کی رائے کو اہمیت کیوں نہ دیتے؟ وہ کر چکے ہیں، وہ ڈٹی رہیں۔ ابھی ان کی باتیں سن کر آ رہی ہوں، چند دنوں میں تمہاری شادی ہے سمی۔ او گاڈ، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ ان کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ میں انکار کر دوں گی۔ ماں کی باتوں سے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو زویا بیگم ہنس دی، یوں جیسے کوئی پاگل ہو۔ وہ چونک کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہارے پاس وہ آپشن نہیں ہوگا سمی، کیونکہ تمہارا نکاح زاویار سے اس وقت ہوا تھا جب تم 5 سال کی تھی۔ انہوں نے ایک اور بم پھوڑا تو اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ کیا؟ وہ بھونج کر رہ گئی تھی۔ ہاں، اور میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ تمہارے وہ معصوم بن کر سارے پتے پھینک چکی تھی۔ علی صاحب کے لیے ایسا جال بن دیا تھا جس میں وہ سرتا پیر پھنس گئے تھے۔ بابا نے ایسا کیوں کیا ماما؟ میں ابھی جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھی۔ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ تمہارے تایا جان بھی وہاں موجود ہیں، تم ان کے سامنے کچھ نہیں بولو گی۔ بابا خود تم سے ملنے آئیں گے، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہوا کہہ دینا، اور انہیں یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے منع کر رہی تھی، جبکہ سمائرہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گالوں پر بکھرتے رہے تھے۔ علی صاحب نے دستک دی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی پایا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ خود ہی قدم بڑھا گئے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ ان کی سمجھدار بیٹی تھی اور ان کی کسی بھی بات سے انحراف نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ اب بازی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ زویا بیگم نے پہلے ہی اسے سب کچھ بتا کر باغی کرتے اسے ان کے خلاف کر لیا تھا۔ اب سمائرہ ان کی باتوں اور وضاحتوں سے بہلنے والی نہیں تھی۔ سمائرہ، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے اندھیرے میں؟ وہ بولے تو اس نے پھرتی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ کچھ نہیں بابا، بس سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ نئی جگہ ہے تو یہاں نیند نہیں آ رہی۔ اس نے جھوٹ بولا تو وہ مسکرا دیے۔ اب تو اسی نئی جگہ سونے کی عادت ڈالنی پڑے گی تمہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جو سرخ متورم ہو رہی تھی۔ سمائرہ کی آواز زکام زدہ تھی، اس لیے وہ سارا قصور اس نیند نہ آنے کے سر موڑ کر اس کا ہاتھ تھامتے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ تو خوب گئی تھی، مگر پھر بھی انجان بنی اور اسے یہ جان کر صدمہ ہوا کہ ماما کی باتوں میں سچائی چھپی تھی۔ دیکھو سمی، جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ انہوں نے تمہید باندھی تو اس کا نازک دل دھڑک اٹھا۔ تم 5 سال کی تھی جب میں نے تمہارا نکاح زاویار سے کیا تھا۔ اب تمہارے تایا رخصتی چاہتے ہیں، اور پھر آج یا کل تمہیں اپنے گھر جانا ہی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، تم ایسے ماحول کی عادی نہیں ہو، لیکن یقین مانو یہ گاؤں بہت خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ بہت رحم دل ہیں۔ میں نے اپنا بچپن اور جوانی یہاں گزاری ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ تمہارے تایا خود سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھیں گے۔ وہ بہت پیار سے بات کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر گویا انگارے بھرتے جا رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو آپ نے اسی وقت مجھے رخصت کیوں نہیں کر دیا بابا؟ آپ مجھے اپنے ساتھ لندن کیوں لے کر گئے؟ اس ماحول میں میری پرورش کیوں کی؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ جان بوجھ کر نظریں چرا گئے۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، میں تمہیں یہاں کیسے چھوڑ دیتا؟ ان کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ اب بھی تو میں اتنی بڑی نہیں ہوئی بابا۔ 2nd ایئر کے ایگزامز دیے ہیں میں نے، ابھی تو یونیورسٹی جانا ہے، اپنے بہت سے خواب پورے کرنے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ انہیں صاف لفظوں میں انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹیاں وقت پر گھر بسا لیں تو والدین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میری خوشی بھی یہی ہے کہ تم یونیورسٹی پڑھنے کی بجائے اپنا گھر بساؤ، اور باقی کے خواب زاویار کے سنگ دیکھو، انہیں کو پورا کرو۔ زاویار ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ آسودہ رہو گی۔ ان کی اس طوطا چشمی پر وہ گرلا کر رہ گئی۔ نہیں بابا، سوری، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو علی صاحب ششدر رہ گئے۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو سمائرہ، میں بھائی جان کو زبان دے چکا ہوں اور تم زاویار کی منکوحہ ہو، اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم انکار کرو گی اور سب مان جائیں گے۔ بہتر ہے کہ جلد از جلد یہ رشتہ قبول کر لو، ورنہ ضد اور ہٹ دھرمی میں تمہارا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ میں اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وہ آنکھیں نکال کر درشتی سے گویا ہوئے تو سمائرہ سن رہ گئی۔ نہ سمن، نہ بیٹا۔ وہ سیدھا سمائرہ پر اتر آئے تھے۔
یعنی کہ وہ کوئی لحاظ برتنے والی نہیں تھی۔ سمائرہ کا جگر کٹ کر رہ گیا۔ علی صاحب شروع سے سخت تھے، انہوں نے اسے کبھی ڈھیل نہیں دی تھی، مگر یوں آنکھیں ماتھے پر بھی نہیں رکھی تھی۔ وہ تو بہت مہربان اور شفیق تھے، تو کیوں اب اکھڑ مزاجی سے کام لے رہے تھے؟ گاؤں آ کر وہ کیوں جاہل مردوں کی طرح ظالم باپ بن گئے تھے؟ اسے اپنی قسمت پر رونا آیا، اور وہ رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ زویا بیگم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ اپنے باپ کی عزت یوں مٹی میں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس کا دل اتنا باغی نہیں تھا کہ وہ باپ کو جیتے جی مار نہیں سکتی تھی۔ اگرچہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی تربیت نہیں بھولی تھی جو اس نے باپ کے کی تھی۔ اپنی فطرت کے خلاف جا کر ان کا سر جھکانا اس کے نزدیک ایک قبیح عمل تھا، اس لیے اس نے ماں کو انکار کر دیا۔ وہ مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ سرخ متورم آنکھیں کسی سے چھپی نہیں رہی تھی، لیکن علی صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انہیں ہر حال میں رخصتی کرنی تھی، چاہے سمائرہ رو رو کر مر جاتی۔ تائی جان، سکینہ بیگم اور حسن صاحب بھی جان گئے تھے کہ سمائرہ راضی نہیں تھی، لیکن علی صاحب نے انہیں یہی کہا کہ وہ بس یہاں کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی بات نہیں۔ لہٰذا اسی جمعہ کو رخصتی طے کر دی گئی۔ کمرے میں بند رہ رہ کر بھی وہ تھک گئی تھی، جبکہ اس کے احتجاج کا کسی پر کوئی اثر تو ہوا نہیں تھا۔ پورے گھر میں بڑے جوش و خروش سے تیاری جاری تھی۔ اس روز وہ باہر نکلی، جس کی وجہ ڈھولک کی تھاپ تھی۔ اقصیٰ اور صدف اپنی سہیلیوں کے ہمراہ محفل سجائے بیٹھی تھی۔ سکینہ بیگم اور چند بڑی خواتین چارپائیوں پر براجمان تھیں، جبکہ زویا بیگم اپنے کمرے میں احتجاجاً منہ پھلائے بیٹھی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل ان کی علی صاحب سے اسی رشتے پر زبردست جھڑپ ہوئی تھی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر اتنا ہی اعتراض ہو رہا ہے تو وہ لندن واپس چلی جائیں۔ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے جب جی چاہے گا واپس آ جائیں گے۔ یعنی اب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ علی صاحب اور حسن صاحب مل کر اس بازی کو کھیل رہے تھے۔ جب سمائرہ کی نہیں سنی گئی تھی تو وہ ان کی کیسے سن سکتے تھے؟ اور پھر نکاح کے وقت کون سا انہوں نے مانی تھی جو اب مانتے؟ چنانچہ وہ بددل ہو گئیں اور خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ لیکن سمائرہ ایسا نہ کر سکی۔ لڑکیاں لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں اور اس کا سر اسی وقت درد سے پھٹ رہا تھا۔ ڈھولک پر پڑتے ان کے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے دماغ کی چولیں ہلائی دے رہے تھے۔ وہ اٹھی اور باہر آ گئی۔ گھر کے پچھواڑے میں لمبا چوڑا لان تھا، جہاں نیم اندھیرے کے ساتھ ساتھ گہری خاموشی کا راج تھا۔ یہاں ان کی آواز آ تو رہی تھی، مگر بہت آہستہ اور دور سے، اس لیے وہ یہاں بیٹھ گئی۔ ہلکی گیلی گھاس پر بیٹھتے اس کا بدن کپکپایا تو تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن گئی۔ آج کل ویسے بھی اس پر خود اذیتی کی کیفیت طاری تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ کھانا کھا رہی تھی۔ مسلسل 3 دن سے ایک ہی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ چپ چاپ اور بیزار بیٹھی تھی۔ دل میں بوجھ تھا، کاش وہ یہاں نہ آتی۔ شکار خود کہاں آتا ہے یارا، اسے پکڑنے کے لیے جال بچھانا پڑتا ہے، اور اگر وہ جال میں نہ پھنسے تو گولی سے اڑانا پڑتا ہے۔ زاویار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بدک گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر جابر اور خبتی انسان تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ یہ انتخاب کیا تھا بابا نے اس کے لیے، یہ شخص چنا تھا اس کی خاطر، ایک پاگل دیوانہ اور گاؤں کا جاہل گنوار مرد۔ ہاں، کل صبح شکار پر چلیں گے، وہ سنجیدگی سے کہتا مڑا تو اس کی نظر سمائرہ پر پڑی، جو خوف سے آنکھیں پھیلائی اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں اور آنکھوں میں وہی ازلی تنفر اور حقارت۔ سمائرہ دہشت زدہ ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے لگی تو اس کا پاؤں مڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ تیورا کر نیچے گرتی، زاویار حسن نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ اس شخص کو اب بہت قریب سے دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ گندمی رنگت پر گھنی مونچھیں اور داڑھی، وہ یقیناً خوبرو مرد تھا، ایک شاہکار جس کے لیے کوئی بھی لڑکی پاگل ہو سکتی تھی، اور سمائرہ تو تھی ہی نازک دل لڑکی۔ وہ یہ واردات سہ نہیں پائی اور اسی لمحے اپنا سارا سکون اور چین زاویار حسن کے نام سونپ گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور زاویار نظروں کا رخ پھیرتا اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر گیا۔ سمائرہ سیدھی ہوئی اور سر جھکا گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز دھڑک رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ۔ تحکم آمیز لہجہ اس کے اندر سلگتی آگ کو مزید بھڑکا گیا۔ کیوں جاؤں؟ اس نے تڑق کر سوال کیا تو زاویار حسن، جو موبائل میں مصروف ہوتا واپس مڑنے کو تھا، یکدم پلٹا۔ کیا کہا؟ بے اختیار سمائرہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔
اس کی غیظ و غضب ڈھاتی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ تو تم مجھ پر اپنا روب نہیں جما سکتے؟ وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم ابھی نہیں جانتے، اور آئندہ مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا۔ یہاں کی عورتیں مردوں سے زبان نہیں لڑاتی۔ اس نے وارننگ دی تو سمائرہ کو پتنگے لگ گئے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں، میں لندن سے آئی ہوں اور تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ آزاد ہوں۔ اس نے منہ پھٹ انداز میں اس کے ارمانوں پر اوس گرائی۔ اڑتی چڑیا کے پر کاٹنے مجھے اچھی طرح آتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اچھا، کتنے نکاح کیے ہیں یوں زبردستی؟ وہ بولی تو زاویار کو دھچکا لگا۔ زبان سنبھالو لڑکی۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ نہ جانے کیسے اس نے اپنے ہاتھ کو بینچ کر روکا ہوا تھا۔ وہ اسے تھپڑ مارنا نہیں چاہتا تھا۔ تم اپنے دماغ کو سنبھالو اور کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ وہ اسے پاگل سمجھتی گلا پھاڑ کر بولی تھی، حالانکہ وہ کافی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ یوں واہیات جملے کسنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ تمہارا بندوبست جلد ہی کرتا ہوں۔ یہ پٹر پٹر چلتی زبان گدی سے نہ کھینچ لی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اس کا جبڑا بھینچ کر درشتی سے بولا، نام بدلنے سے تم نے کون سا بدل جانا ہے؟ تم تو وہی رہو گے، گاؤں کے اجڑ اور گنوار مرد۔ وہ بے خوف تھی، آنکھوں سے بغاوت جھلک رہی تھی۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر مٹھیاں بھینچ لی، پھر غصے پر ضبط نہ کر پاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ وہ چیختی رہی، مگر اس نے فولادی ہاتھ اس کے لبوں پر اس قدر زور سے جما دیا تھا کہ تمام چیخیں حلق میں ہی دب گئیں۔ اس کمرے سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے فرش پر پٹک کر اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ سمائرہ کے آنسوؤں نے تیزی سے پلکوں کی باڑ پھلانگی تھی۔ گھر کے صحن میں گونجتی کہکہوں کی آوازیں جیسے سمائرہ کے دل پر ہتھوڑے بن کر پڑ رہی تھی۔ ہر ہنسی اسے یہ یاد دلا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ اس کا احتجاج، اس کے آنسو، اس کی ضد، سب جیسے کسی نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ بند تھا، مگر باہر سے آنے والی روشنی دیواروں پر ہلکے سائے بنا رہی تھی۔ سامنے بیڈ پر سرخ جوڑا رکھا تھا، بھاری بھرکم، چمکتا دمکتا ہوا، سنہری کام سے بھرا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی لباس نہیں بلکہ اس کی قسمت ہو، جیسے وہ بدل نہیں سکتی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، اقصیٰ اور صدف اندر آئیں۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی ہمدردی بھی چھپی ہوئی تھی۔ سمائرہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اقصیٰ نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو صدف اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بے چارگی سے بولی، ہم جانتے ہیں تم ناراض ہو، لیکن اب تو سب کچھ طے ہو چکا ہے نا؟ سمائرہ نے سستی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ان میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک کرب تھا، ایک گہری کسک۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، جیسے شاید کوئی امید کا چراغ ہو جو بجھا نہ ہو، کیا واقعی سب کچھ طے ہو چکا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور اس میں ٹوٹا ہوا غرور صاف سنائی دے رہا تھا۔ صدف نے لب کاٹے جبکہ اقصیٰ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم فکر مت کرو، بھیا ایسے نہیں ہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو، وہ بس تھوڑے سے سخت ہیں۔ سمائرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کچھ ایسے انداز سے پوچھا کہ اقصیٰ نگاہیں چرا گئی۔ سخت یا ظالم؟ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے زبان نہیں کھولی۔ وہ چپ چاپ سمائرہ کو تیار کر کے اسے دلہن بنا کر چلی گئیں، جبکہ وہ لبوں پر جامد خاموشیاں سجائے آئینے میں اپنا سرخ بھاری لباس دیکھنے اس قسمت کو رونے لگی جو سیاہ بادلوں کی طرح اس کی خوشیوں کے آسمان پر چھا گئی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ بھاگ نہیں سکی۔ رخصتی کا وقت بیٹیوں نے انتہائی صبر آزما ہوتا ہے۔ نئی زندگی کی خوشی بھی ہوتی ہے اور پرانے رشتوں سے جدائی کا دکھ بھی، لیکن سمائرہ کے لیے اس میں خوشی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ علی صاحب نے اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا تھا، جبکہ زویا بیگم کے دل کے سارے ارمان ادھورے رہ گئے تھے۔ زاویار حسن انہیں داماد کے روپ میں قطعی پسند نہیں آیا تھا، جو دلہا بنا چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات سجائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری مقابل کو گھبرا جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نہ جانے سمائرہ کی زندگی میں یہ سرد مہری کیا جما دینے والی تھی، یہ تو آگے چل کر معلوم ہونا تھا۔ زاویار حسن مسلسل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس قدر مصروف تھا کہ ایک نظر اس پر ڈالنے سمائرہ کو اپنا آپ بے معنی لگا۔ یہ اس کی ذات کی توہین اور حدت تھی کہ 2 گھنٹوں سے وہ اکڑوں بیٹھی تھی اس کے انتظار میں، جس نے کمرے میں آ کر ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ ٹیرس پر جا کر کسی کی لمبی گفتگو شروع کر دی تھی۔ وہ واقعی خپتی انسان تھا۔
سمائرہ علی کی کمر بیٹھ بیٹھ کر تختہ ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے انتظار ترک کیا اور بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ پل سرکے تو اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے پوری قوت سے اسے کھینچ کر اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ زاویار حسن تھا جو جبڑے بھینجے اسے گھور رہا تھا۔ سمائرہ کا دل زوروں سے دھڑکا، مگر وہ اپنے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو کسی خاطر میں لائے بنا اس کے سامنے کھڑی رہی، جبکہ ٹانگیں کانپے جا رہی تھیں۔ مانا کہ لندن میں پلی بڑھی ہو، لیکن ہمارے ہاں دلہنیں صرف بیڈ پر بیٹھی اچھی لگتی ہیں، ادھر ادھر اچھلتی ہوئی نہیں۔ اس نے کڑاکے دار چوٹ کی تو سمائرہ نے اپنا بازو چھڑوایا۔ مائنڈ یو مسٹر، میں اپنے کپڑے لینے آئی ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس ڈربے نما کمرے میں اچھلنے کا۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوئی۔ اتنی جلدی کیا ہے کپڑے بدلنے کی؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ زاویار حسن کی آنکھوں میں مرچی بھر گئی۔ وہ سخت طیش میں آیا تھا، لیکن ظاہر کیے بنا معنی خیزی سے بولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ میرے قریب مت آنا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں نہ صرف تمہارے قریب آؤں گا بلکہ تمہاری روح پر اپنے لمس کی چھاپ بھی چھوڑوں گا، اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے گھسیٹ کر بیڈ پر لایا اور وہیں پٹکتے ہوئے اس پر غالب آیا تو سمائرہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ اس کی سختیاں برداشت کرتی جیسے تھک کر ٹوٹ گئی، مگر اسے رحم نہیں آیا۔ رات طویل تھی، اتنی طویل کہ سمائرہ کی زندگی بدل گئی۔ اگلی صبح اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ بستر میں دبکی کراہ رہی تھی، جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ زاویار حسن فریش ہو کر آیا تو اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ جوتے اڑسنے لگا۔ پھر دراز سے گھڑی نکال کر پہنی تو نظر پھر بھٹک کر اس کے کمبل پر پڑی، جس کے اندر سے لرزتے اعضاء اس بات کا گماس تھے کہ وہ جاگ رہی تھی، مگر جان بوجھ کر بے نیاز سی سوتی بن رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ، نئی دلہن کو اتنی دیر سونے کی اجازت نہیں ہوتی، اس نے سختی سے باور کرواتے ہوئے کہا۔ البتہ بستر کے اندر اس کی سوں سوں جاری تھی۔ زاویار قریب آیا اور اس کے سر سے کمبل اتارا۔ اس کا رویا رویا سرخ متورم چہرہ ظاہر ہوا۔ یہ حقیقت مان لو کہ اب تم اس گھر کا حصہ اور میری بیوی ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں صرف ایک قیدی ہوں جس کی ساری خوشیاں آزادی سے جڑی تھیں، مگر تم نے وہ مجھ سے چھین لی۔ سمائرہ کو بولنے کی ہمت ملی تو اس نے اتنا کہا، تم نہیں، آپ۔ اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے ہاں شوہر کی عزت کی جاتی ہے، اسے اس کے نام سے نہیں بلایا جاتا۔ وہ اس کا کمبل اتارتے ہوئے بولا، جبکہ سمائرہ نے نقش و نگار بگاڑے۔ اگر تم ابھی نہیں اٹھو گی تو میں یہیں تمہارے ساتھ۔ وہ صرف اتنا بولا کہ سمائرہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ میں آ رہی ہوں، اس نے بال سمیٹے اور بیڈ سے اتر گئی۔ باتھ روم میں جاتے اس کی چال سست تھی۔ زاویار مطمئن ہوتا باہر نکل گیا۔ ولیمے کی تقریب عروج پر تھی، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا سوائے سمائرہ کے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جو دیکھنے والوں کو صاف اور واضح طور پر محسوس ہوتا تھا۔ صدف اور اقصیٰ اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ اوپری دل سے مسکرا رہی تھی۔ ساری خوشی کھوکھلی تھی جسے اس نے خود پر زبردستی طاری کیا ہوا تھا۔ زاویار بھی سنجیدہ اور سپاٹ سا بیٹھا تھا، جیسے یہ سب اس کی مرضی نہیں محض ذمہ داری تھی جسے نبھانا اس پر فرض تھا۔ ولیمے سے فراغت پانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، لیکن اس وقت زاویار کمرے میں آیا اور اس کا تمام چین و سکون غارت ہو گیا۔ زاویار حسن کی قربت کے چند دل آویز لمحے جو جان کا روگ بن گئے تھے، وہ ایک بار پھر اسے باہیں واں کیے اسے اپنی آغوش میں لینے کو بے قرار ہوئے، تو اس نے مزاحمت کیے بنا خود کو ان لمحوں کے سپرد کر دیا۔ دل ویسے بھی باغی ہو چلا تھا، اس کا معصوم دل اس شخص کی مردانہ وجاہت اور دل فریب شخصیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ یہ واردات کب ہوئی اسے کچھ معلوم نہ تھا، مگر وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تو تھی بہرحال، اور نہ ہی اس نے زاویار حسن پر یہ راز ظاہر ہونے دیا تھا۔ اگلے روز علی صاحب اور زویا بیگم لندن واپس چلے گئے اور وہ آنسو پیتی اس گاؤں کے دیہاتی ماحول میں نئے رشتوں کی بھیڑ چڑھتی تنہا رہ گئی۔ وہ آہنی گیٹ کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جاتے ہوئے زویا بیگم نے اسے گلے لگا کر دعائیں دی تھی اور علی صاحب نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ جواباً اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ آنسو ٹپکائے تھے۔ اس وقت زاویار اسے بنا لیکچر دیے کمرے میں لے گیا تھا اور وہ بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے متانت سے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تب اسے محسوس ہوا تھا کہ یہاں وہ محض زاویار حسن کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی، جو اس کی لاچاری پر کہکہے لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔
اور یہ تو صرف اس کی سوچ تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہولے ہولے سے ہل رہے تھے، شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر پھیلا نارنجی رنگ آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہا تھا۔ ولیمے کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر سمائرہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی واقعی اس طرح بدل چکی تھی۔ گھر بڑا تھا، بہت بڑا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اتنے بڑے گھر میں اسے تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، بیڈ کے کنارے، گھٹنوں کو باہوں میں جکڑے ہوئے۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر جا کر رک جاتی تھی۔ جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی کوئی اندر آ جائے گا۔ زاویار صبح سے گھر میں نہیں تھا، تبھی اسے کچھ دیر کے لیے سکون ملا تھا۔ اس نے آہستہ سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، اس کے اندر اس کا موبائل رکھا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ موبائل نہیں بلکہ اس کی پچھلی زندگی ہو۔ لندن، کالج، دوست، آزادی، جارج اور ایمی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مجھے کال کرنی چاہیے؟ چند لمحے وہ اسی کشمکش میں بیٹھی رہی، پھر اس نے فون اٹھا کر آن کر لیا۔ انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور جارج کا نام سامنے آ گیا۔ اس نام کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جارج اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ بہرحال اس نے گہرا سانس لیا اور کال کر دی۔ سمائرہ؟ دوسری طرف سے جارج کی حیران کن آواز آئی، جسے سنتے ہی سمائرہ کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ جارج؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ جیسے گھبرا سا گیا۔ او مائی گاڈ سمائرہ، تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ سمائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ گڑ گڑائی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں جارج، بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ جارج چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم سنجیدگی سے بولا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ مجھے انکل نے بتایا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ سمائرہ کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ ہاں۔ تم خوش نہیں ہو نا؟ وہ بے چین ہو گیا، دل ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھرا تھا۔ محبت بھربھری ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل گئی تھی۔ سمائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس رو رہی تھی۔ دیکھو مت رو، تم واپس آ جاؤ، میں ہوں یہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تسلی بھرے الفاظ سن کر سمائرہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور سمائرہ چونک گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، دروازے پر زاویار حسن کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں اور چہرے پر خطرناک خاموشی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر سمائرہ کے ہاتھ میں موجود موبائل پر جا کر رک گئی۔ سمائرہ کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ کون ہے؟ زاویار کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں عجیب سی سختی تھی۔ سمائرہ کے ہاتھ مزید کانپنے لگے، آنکھیں پھیل کر کنپٹیوں سے جا لگیں۔ جارج ابھی بھی لائن پر تھا۔ سمائرہ، کیا ہوا؟ تم اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ فکر مند تھا۔ زاویار نے قریب آتے باز پرس کی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ دوست ہے میرا۔ سمائرہ کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ زاویار نے بغور اس کا چہرہ پڑھا۔ دوست؟ وہ بڑبڑایا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہاں ایسی دوستیاں نہیں چلتی؟ پاکستان میں غیر مردوں سے عورتوں کی بات چیت کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے موبائل کھینچ کر کان سے لگایا اور جارج کی آواز سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ سمائرہ کا بدن لرزنے لگا تھا۔ میں جس سے چاہوں بات کروں گی، تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے، اب میرا فون دو۔ ہمت مجتمع کرتی وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ زاویار کو اس کا یوں آگے سے زبان چلانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سمائرہ، ہیلو، کون ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف جارج کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ زاویار نے موبائل کو گھورا جس پر جارج لکھا ہوا آ رہا تھا، اور پھر سمائرہ کو کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ میں اپنے دوستوں سے بات کرنے کا حق رکھتی ہوں زاویار، میرا فون دو۔ وہ احتجاجاً بولی۔ یہ آخری سہارا تھا دل بہلانے کا، لیکن زاویار کے ارادے نیک نہیں لگتے تھے۔ وہ اس سے موبائل جھپٹنے کو آگے بڑھی، مگر زاویار نے موبائل کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ تڑاک کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا اور سکرین چکنا چور ہو گئی۔ سمائرہ ساکت رہ گئی، اس کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے پھیل گئیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر وہ اچانک بول پڑی۔ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل میں نہیں، تم ہو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے بات کرتی ہو۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں صرف اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ سمائرہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ کیسا ماحول تھا اور کیسا تھا یہ شخص جو اتنا جاہل تھا کہ بیوی پر شک بھی کرتا تھا۔ آئندہ مجھے عزت سے مخاطب کرنا، اور ہاں، دوبارہ ایسے زبان چلائی تو تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔
وہ دھمکی دیتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سمائرہ ٹوٹے دل کے ساتھ ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھتی زمین پر گر سی گئی۔ بدنصیبی اس کے دامن سے لپٹ گئی تھی، وہ دھاڑے نہ مارتی تو اور کیا کرتی۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی، آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ پھیل رہی تھی اور گاؤں کے کچے راستوں پر دھند سی تیر رہی تھی۔ مرغوں کی بانگ اور کہیں دور سے گائے کی گھنٹیوں کی آوازیں فضا میں گھل رہی تھی۔ سمائرہ صحن میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور وہ آہستہ آہستہ صحن صاف کر رہی تھی۔ یہاں آئے اسے کچھ دن ہو گئے تھے، مگر دل ابھی بھی اجنبی تھا۔ البتہ اس دن کی جھڑپ کے بعد نہ تو زاویار اس کے قریب آیا تھا اور نہ ہی سمائرہ نے اسے منہ لگایا تھا۔ تاہم اس نے تمام گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھ لیا تھا، اس گھر کے طور طریقے اپنا لیے تھے، خود کو اس ماحول میں ڈھال کر وہ اب یہاں کی عادی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ اب قسمت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری زندگی اسے یہیں رہنا تھا، تو وہ اپنا دل مار رہی تھی اور یہاں کے ماحول کے مطابق خود اپنی ذات کو فراموش کر رہی تھی۔ اقصیٰ اور صدف اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسی طرح سکینہ بیگم اور حسن صاحب اس سے خوب لاڈ جتاتے تھے۔ شاید انہی محبتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ بدل رہی تھی۔ اب تو اکثر گھر کے کام کاج میں بھی وہ ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر نماز قرآن سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں جت جاتی تھی۔ اچانک زاویار باہر آیا اور اسے جھاڑو لگاتے دیکھ کر یکدم طیش کھا گیا۔ یہ کام ملازموں کے کرنے والے تھے، جبکہ اگر اسے کوئی کام کرنا بھی تھا تو کچن میں جا کر دیکھتی۔ وہ آج کل ویسے بھی زاویار سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ رات کو اس کے آنے سے قبل سو جاتی اور صبح اٹھ کے اٹھنے سے پہلے کمرہ چھوڑ دیتی تھی۔ آج تو کوئی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ وہ اٹھتے ہی اسے کمرے میں نہ پا کر کلسا اور پھر اٹھ کر باہر چلا آیا تاکہ اس کی مصروفیت دیکھ سکے، جبکہ یہ کام کرتا دیکھ کر اسے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، یہ کام ملازم بھی کر سکتا تھا، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب لندن کی عادتیں یہاں اپنا نہیں سکتی تو ظاہر ہے گاؤں کی زندگی جینے کی کوشش کروں گی نا۔ سمائرہ نے جھاڑو روکی اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، جبکہ اس پر زاویار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تم یہاں ملازم نہیں ہو، مالکن ہو، مالکن بن کر رہو۔ سمائرہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ مالکن؟ اس نے طنزیہ کہا، رشتہ اگر زبردستی کا ہو اور زندگی سے اپنی مرضی ختم ہو جائے تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مالک نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر زاویار حسن خاموش ہو رہ گیا۔ اچھا اندر چلو، میری ٹانگیں دباؤ۔ وہ جیسے اپنی کہی بات کا اثر زائل کرنے کو بولا تو وہ تلخی سے مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا آ گئی نا اوقات پر، چلو رکھو اسے۔ وہ زبردستی اس کی کلائی تھام کر اندر لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر خود لیٹ کر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ بے ساختہ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ سر دباؤ یار۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو زاویار حسن نے سرخ آنکھوں سے التجا کی۔ سمائرہ نے اس کا سر دبانا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ اسے بخار ہو رہا تھا۔ پھر چند پل سرکے تو زاویار نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ چونکی، کیونکہ اب اسے زاویار سے خوف آتا تھا، جو ایک شدت پسند لڑکا تھا۔ وہ اس کی جنونیت سے گھبرا جاتی تھی، اس لیے ڈرتی تھی۔ اگر میں مان لوں کہ شروع میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو کیا تم اس گھر کو اپنا مان لو گی؟ وہ دھیرے سے پوچھنے لگا۔ بتاؤ نا، کیا تم سب کچھ بھول کر میری ہو جاؤ گی سمائرہ؟ وہ کچھ ایسے انداز سے پوچھ رہا تھا کہ سمائرہ کا دل بھر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا سر دھکیل کر وہاں سے بھاگتی، زاویار نے اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر کے اپنے چوڑے سینے میں قید کر لیا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جو اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ شام کے وقت سورج کی آخری روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں پھیلی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ جارج صوفے کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں کافی کا مگ تھا، مگر وہ کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں کہیں دور گم تھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ماں کیتھرین اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جارج، انہوں نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جارج نے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ چند لمحے انہوں نے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہوں۔ وہ آرام سے بولیں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر غور کرو۔ جارج کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ کیسا فیصلہ؟ انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم ایمی سے منگنی کر لو۔ جارج نے چند سیکنڈ تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ ایمی سے؟
ہاں، وہ تمہیں پسند کرتی ہے. تمہیں شاید اس کا اندازہ نہ ہو، مگر مجھے پورا یقین ہے. ان کے چہرے پر نامانوس سی چمک ابھری تھی. جارج نے آنکھیں جھکا لی. اندازہ تھا، مگر میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. وہ ایک مرد تھا، اور مرد اپنے اوپر اٹھنے والی نظریں پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا. وہ جانتا تھا کہ ایمی اسے پسند کرتی تھی. میں نے سوچ لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ رشتہ تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا. وہ بخوشی بولی تو جارج پھیکا سا مسکرا دیا. اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں انکار نہیں کروں گا. انہیں خوشی تھی کہ بیٹا فرما بردار تھا. تم ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہو جارج، میری بات کو اہمیت دیتے ہو. میں ایمی سے محبت نہیں کر پاؤں گا. جارج نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس مسکراہٹ میں تھکن تھی اور آنکھوں میں تشنگی. انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. محبت وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے بیٹا. کبھی کبھار رشتے پہلے بنتے ہیں اور احساس بعد میں پیدا ہوتے ہیں. جارج نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا. اسی وقت دروازہ کھلا اور ایمی اندر آئی. وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی. ہلکے رنگ کا لباس، بال کھلے ہوئے اور آنکھوں میں وہی مانوس سی چمک. مگر آج اس چمک میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی. اس نے پوچھا، آنٹی آپ نے بلایا؟ ہاں ایمی بیٹھو، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے. اس نے بار بار جارج کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے چہرے سے کوئی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو. ایمی کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا. میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی منگنی ہو جائے. اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا. لیکن اس کی آواز بمشکل نکلی. لیکن کچھ نہیں، بس فیصلہ ہو چکا ہے. انہوں نے مسکرا کر کہا. جارج خاموش بیٹھا رہا. ایمی نے ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھا. اسے یقین تھا کہ وہ ضرور انکار کر دے گا. جارج، اس نے مسکرا کر اس کا مان بڑھایا. اگر مما چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ملا جلا احساس ابھرا، خوشی اور کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی کسک. وہ جارج کو بچپن سے جانتی تھی. اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو بھی پڑھنا چاہتی تھی. اب بتاؤ ایمی، کس تاریخ کو منگنی کی جائے؟ کیتھرین کے سوال پر وہ کھلائی. جیسے آپ کو بہتر لگے. وہ گھبرا کر وہاں سے نکل گئی. اس کے چہرے پر آئی حیا اور گلال ہوتے رخسار دیکھ کر جارج کو حیرت ہوئی تھی. کیا یہ لڑکی شرما رہی تھی؟ یکدم ہی اسے ہنسی آ گئی تھی. دوپہر کا وقت تھا. گاؤں کے اس بڑے مگر سادہ سے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی. صحن میں نیم کے درخت سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھی. موسم کل سے کافی خراب تھا اور بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. کچن سے لکڑی کے چولہے کی ہلکی پھلکی چٹک سنائی دے رہی تھی. سمائرہ کچن میں کھڑی تھی. وہ ابھی تک اس زندگی کی عادی نہیں ہوئی تھی. چولہا جلانا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، یہ سب اس کے لیے نیا تھا. مگر پچھلے کچھ دنوں میں اس نے خود کو مجبور کیا تھا کہ وہ یہ سب کام سیکھے، کیونکہ یہاں اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور پھر سکینہ بیگم بھی یہی چاہتی تھی. آج اس نے سوچا تھا کہ زاویار کے لیے خود کھانا بنائے گی. نہ جانے کیوں. شاید اس لیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے زاویار کا لہجہ بدلنے لگا تھا. وہ پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا. چولہے پر توا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک کرسی پر زاویار کا نیا سفید کرتا رکھا تھا، جو صبح ملازمہ نے دھو کر یہاں ڈالا تھا تاکہ آگ کی تپش سے کرتا سوکھ جائے، کیونکہ آج شام کو زاویار نے اسے پہننا تھا. سمائرہ نے سوچا کہ کھانا بنانے کے بعد وہ اسے استری کر دے گی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. اچانک چولہے کی آگ ذرا تیز بھڑکی. سمائرہ نے جلدی میں لکڑی سیدھی کرنے کی کوشش کی. اسی لمحے ایک چنگاری اڑی اور سیدھی جا کر اس سفید کرتے پر گری. پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا، پھر اچانک کپڑے سے ہلکی سی جلنے کی بو اٹھنے لگی. سمائرہ کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ گھبرا کر آگے بڑھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی. یا اللہ! کرتا جیب کے قریب سے جل کر سیاہ ہو گیا تھا. اس کا دل دھک سے رہ گیا. یہ تو زاویار کا نیا کرتا تھا. اس نے پریشانی سے لب کاٹے. اتنے میں ہانڈی جلنے لگی تو اس نے فوراً سے ڈوئی ہلانی چاہی، مگر وہ الٹ گئی تھی اور گرم بھاپ اڑاتا ملغوبہ اس کے ہاتھ پر گر گیا. اسی لمحے اس کی انگلیاں اور ہتھیلی کی پشت جل گئی. آ! وہ بے اختیار چیخ پڑی، مگر فوراً آواز دبا بھی لی اور آنسو پیتی کچن سے باہر نکل آئی. اقصیٰ نے اسے روتے ہوئے کمرے میں جاتے دیکھا تو فوراً کچن میں جھانکا اور وہاں کے بگڑے حشر پر وہ گویا غش کھا گئی. ہانڈی کی تو خیر تھی، لیکن زاویار حسن کا کرتا جو جلا تھا اس نے قیامت اٹھا دینی تھی. اقصیٰ نے جلا ہوا کرتا اٹھا کر برآمدے میں رکھ دیا. زاویار حسن شام کو واپس آیا تو اس نے کرتے کے متعلق استفسار کیا، لیکن اقصیٰ اور صدف نے چپ سادھ لی. نوکرانی بھی لا علم تھی، جبکہ سمائرہ کا دل ہول اٹھا تھا. زاویار کی نظر برآمدے میں کھڑی چارپائی پر لٹکے کرتے پر گئی تو اس کا ماتھا ٹھنک گیا. میرا کرتا کس نے جلایا؟
زاویار کی اونچی آواز پر اس کی بہنوں نے ڈرتے ڈرتے کونے میں چھپتی اپنی بھابھی کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں کی سمت دیکھا تو اس بے وقوف لڑکی کو کانپتا دیکھ زاویار نے لب بھینچے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ جارحانہ اس کی جانب بڑھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ دیوار سے لگی سر جھکاتے مجرم بنی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج زاویار اس کا گلا تو ضرور دبائے گا۔ کس عقل مند نے تمہیں مشورہ دیا کام کرنے کا جب کچھ آتا نہیں تو؟ وہ اس کے سر پر دھاڑا تو وہ ڈر کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ زاویار کی نگاہیں اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی تو غصہ کہیں غائب ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ماتھے پر بل ڈالے فکر سے اس کا ہاتھ تھامتا پوچھنے لگا۔ سمائرہ کی انگلیاں سرخ ہو کر آبلوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ جلنے کے نشان واضح تھے۔ وہ سسکیاں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کا غصہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا۔ آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس۔ سمائرہ نے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر اس نے گرفت سخت کی تو وہ سسکی۔ زاویار نے گرفت ہلکی کی اور اسے کچن میں لے گیا۔ پھر اس کے ہاتھ پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ تکلیف سے دوہری ہوتی سمائرہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے چیخیں دبا رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زاویار نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا۔ ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو زاویار نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ سمائرہ یکدم ساکت ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ زاویار اس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ بارش کے سبب بجلی جا چکی تھی۔ زاویار کمرے میں آیا تو وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل کی لائٹ جلائی تو اس کا چہرہ صاف نظر آیا۔ وہ بالکل سپاٹ تھا۔ جب یہاں آئی تھی تو زبان کینچی کی طرح چلتی تھی مگر اب وہ بدل گئی تھی۔ لندن کا لباس تک اس کے بدن پر نہیں رہا تھا۔ وہ صدف اور اکسا جیسے کپڑے پہنتی تھی۔ موسم بہت خراب ہے، لائٹ شاید کل صبح ہی آئے، موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہونے والی ہے۔ یہ لائٹ شاید تھوڑی دیر جلے گی۔ اس پر سمائرہ نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ ہاتھ کیسا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا۔ ٹھیک ہے، وہ منمنائی۔ کیا ہوا؟ اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس پر سمائرہ نے اسے دیکھا۔ وہ اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جواب دو، پہلے تو بڑا چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ زاویار مسکرایا۔ ہاں، وہ بدل رہا تھا۔ جس کی زندگی سیاہ رات ہو جائے وہ بھلا اندھیرے سے کیوں ڈرے گا؟ اس نے دھیمے لہجے میں سوال اٹھایا تو وہ سن رہ گیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر وہ بولا، اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو تم انکار کر دیتی چچا جان کو۔ انہوں نے کیا زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ؟ وہ بغلے جھانکنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا کوئی نکاح ہوا ہے یا پھر مجھے پاکستان اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ وہاں میری رخصتی کر دی جائے گی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو زاویار کو اچنبھا ہوا۔ یعنی وہ سرے سے اس رشتے سے واقف ہی نہ تھی؟ تب تو اس کا اتنا احتجاج بنتا تھا۔ میں بھی تمہیں بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہاری کپڑے اور تمہاری زبان نے مجھے تیش دلایا تھا۔ میں ایسی منہ پھٹ اور بے حیا لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانے سے کترا رہا تھا، لیکن تب مجھے چچا جان نے کہا تھا تو میں انکار نہیں کر سکا انہیں۔ وہ سر جھکائے اقرار کر رہا تھا۔ یعنی اب تم نے مجھے قبول کر لیا ہے کیونکہ میں تمہاری سوچ کے مطابق ڈھل چکی ہوں۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، اگر تم اب بھی پہلے جیسی ہوتی تو میں تمہیں اپنا چکا ہوتا، کیونکہ یہ دل تو صرف تمہارا نام لیتا ہے نا۔ اس پاگل دل کو تم کسی بھی صورت میں پسند ہو۔ اس نے فوراً دل کو آگے کیا اور سارا الزام اس پر دھر دیا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں سمائرہ، اور سمائرہ اسے کیا بتاتی کہ وہ خود اس کی محبت میں یہاں تک آ پہنچی تھی کہ نہ صرف خود کو بدلا تھا بلکہ اپنا تن کا لباس بھی بدل لیا تھا۔ سمائرہ کی آنکھوں میں نمی چمکی اور وہ اٹھنے لگی تو زاویار حسن نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ سمائرہ نے بے بسی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابیدہ جذبات کی جوت جل رہی تھی۔ سمائرہ واپس پلٹی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ زاویار حسن نے متاع زیست کی مانند اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس ستمگر کے کندھے سے لگ کر باقی ماندہ آنسو بہانے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے زاویار، میں بھی اب تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ اس کے اعتراف نے زاویار کے سینے میں ٹھنڈک اتار دی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی تو سمائرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ یہ سوال وہ اس سے کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ بالکل، اس نے سر ہلایا۔ کتنا پڑھے ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگی۔ امی کہتی ہیں 16 جماعتیں پاس ہوں، اور تمہاری زبان میں نے MSc میتھ کی ہے۔ وہ حق دک رہ گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا پڑھا لکھا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، ہم گاؤں میں ضرور رہتے ہیں مگر جاہل نہیں ہیں، اس نے یقین سے کہا تو سمائرہ مسکرا دی اور سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔
زویا بیگم نے فون پر اس سے معافی مانگ لی تھی اور سمائرہ جانتی تھی کہ وہ کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں۔ زاویار حسن پاگل نہیں تھا اور یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ آج اسے علی صاحب کا فیصلہ بالکل درست لگا تھا۔ اگر اس جبری شادی کو نکال کر دیکھا جاتا تو اس کی زندگی خوشگوار تھی۔ اسے زاویار جیسا مرد ہی چاہیے تھا جو بن مانگے مل گیا تھا۔ زاویار کی سوچ اچھی تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا تاکہ وہ اپنا اور اس ملک کا مستقبل سنوار سکے۔ سمائرہ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کی تھی اور یوں ایک بہترین اور مثالی جوڑے نے مل کر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یقیناً لندن میں رہ کر وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ سد شکر کہ وہ اپنی ماں کی طرح نہیں تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔